बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सिंथिया रिची, ये नाम आपके लिए कोई नया नहीं होगा। इनके बारे में बहुत कुछ जो है वो इस वक्त तक कहा और सुना जा चुका है। इस फोरम से यानी जो टेलिंग्स है, इस फोरम से हम आपको कोशिश करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। सिंथिया रिची जब से सोशल मीडिया पर बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ बहुत से उनके नाज़ेबा जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे, तब से ये तासुर आम पाया जा रहा था कि वो सब कुछ किसी के इशारे पर कर रही हैं। किसी के इशारे का पाकिस्तान में जब भी ज़िक्र होता है तो अमूमन पाकिस्तान के हसास अदारों की तरफ ही ये इशारा होता है। इस वक्त भी जो कह लें आपके इशारों कनायों में उंगलियां जो हैं वो पाकिस्तान के हसास अदारों की तरफ उठाई जा रही हैं, और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी यही ख्याल है या यही ख़दशा है कि उनको लगता है कि एक साजिश के तहत ये सब कुछ कोई से फिर वही मुराद है कि उनका इशारा पाकिस्तान के हसास अदारों की तरफ है, ये काम करवा रहा है। मगर इस ख़याल या ख़दशे को आप ये समझें कि जो सिंथिया रिची ने ख़ुद गहरा कर दिया FIA में होने वाली एक इंक्वायरी में अपना जो बयान था वो देकर या जमा करवा कर, उससे ये तासुर जो है वो गहरा हो गया कि उनका बहरहाल पाकिस्तान के हसास अदारों, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो आप ये समझें कि वज़ारत दाखिला है, उनमें मौजूद हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मैंने सिंथिया रिची के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, और मुझे जो मिली मैं वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सिंथिया रिची पाकिस्तान कैसे आई ये तो तय है कि इस पर भी खैर बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन तय ये है कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में ही आई थी और पीपल्स पार्टी की तब हुकूमत थी, और उनको जो पहली सपोर्ट थी स्टेट लेवल पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा की तरफ से ही मिली थी। और उसके पीछे वो कहानी सुनाई जा रही है, वो ठीक होगी, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, कि जो थे आज़म सवाती साहब वो इनके बुनियादी तौर पे पहले फैसिलिटेटर थे यहाँ पे पाकिस्तान में अंदर। तब उनकी हुकूमत नहीं थी, ये उनकी सिंथिया रिची उनकी बेटी के साथ मिलकर उनकी जो ह्यूमैनिटी फॉर होप एक NGO है उसमें काम कर रही थी। तो लेकिन ये तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं उनके साथ ये राब्ते में आ चुकी थी। तो फ़िल वक्त हम ये वाली बात नहीं करते, ये आगे चलकर अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इस पर बात करेंगे। तो पहले मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। आप जैसा कि जानते हैं कि 2008 जो था वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात का साल था, और एक सीक्वेंस के साथ पाकिस्तान जो है वो उसमें दहशतगर्दी चली आ रही थी। और 2008 में तो खैर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा अरूज था, यूँ कह लें, अरूज कहना चाहिए या कहना चाहिए, बहरहाल जो भी आप इसको प्रॉपर लफ्ज़ देना चाहें, बहरहाल दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान से दुनिया के मतलूब तरीन दहशतगर्द पकड़े जा चुके थे, पकड़े गए भी थे। उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मौजूद था, और वहीं से वो ऑपरेशन भी हुआ 2 मई वाला, आपको याद होगा। और जो खुदकुश हमले होते थे पाकिस्तान में वो भी कोई नई बात नहीं थी। पाकिस्तान में इससे पहले पाकिस्तान के जो साबिक सदर थे उनको भी टारगेट किया जा चुका था 2 दफ़ा, परवेज़ मुशर्रफ साहब को। तो यूँ कह लें कि इस दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान का जो दुनिया भर में इमेज था वो बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा था, कि एक तो यहाँ से दहशतगर्द पकड़े जाते हैं और यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई बम धमाका होता है। और पाकिस्तान जिस तरह 2 बातें होती थी, या तो कोई टेररिस्ट ड्रिवन स्टेट है, फैसिलिटेटर है, जिस तरह के यहाँ पे स्लीपिंग सेल्स थे, इस तरह की बातें भी होती थी, या फिर ये इमेज था कि पाकिस्तान का रुख नहीं करना, वहाँ पे तो बहुत अजाब और क़यामत है, वो महफूज मुल्क नहीं है, एक बड़ा इस तरह का इमेज था। तो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, यानी 2008 से जो वो दौर शुरू होता है, उसमें जो वज़ारत दाखिला थी पाकिस्तान की, उसने एक आइडिया इनिशिएट हुआ उस वज़ारत में, जिसकी पाकिस्तान की जो वज़ारत दफ़ा है उसके नीचे जो काम करने वाले महकमा जात हैं मुतलका, उन्होंने भी इस आइडिया को अप्रिशिएट किया, इसको सपोर्ट किया। आइडिया ये था कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको बहाल करने के लिए दुनिया के जो कह लें कि ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, इस तरह के लोगों की जो है ना वो खिदमात ली जाएँ।
تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں سنتھیا ریچی پاکستان میں ہی موجود تھیں، یہ تو 2009 میں وہ آ چکی ہوئی تھی پاکستان میں، تو پاکستان میں موجود تھیں اور سوشل ورک کر رہی تھیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، سیلاب زدگان کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کیا. خیر وہ ایک تفصیل آپ جان چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات کے ساتھ وہ رابطے میں بھی تھیں، یہ بھی آپ جان چکے ہیں. تو اس آئیڈیا پر جو پاکستان ہے اس نے کام شروع کیا، پاکستان کے اداروں نے، جس میں وزارت داخلہ بھی ہے، وزارت دفاع بھی ہے، وزارت اطلاعات بھی ہوگی، برحال سب نے یہ مل کے یہ جوائنٹ وینچر تھا. تو اس کام کے لیے لوگ تلاش کرنا شروع کر دیے جو پاکستان کا جو سافٹ امیج تھا اس کو دنیا میں وہ پیش کریں. تو اس کے لیے شارٹ لسٹنگ شروع ہوئی. اب شارٹ لسٹنگ میں کے بعد جن لوگوں کی گئی ان کی سیکورٹی کلیئرنس بھی ہوئی. تو ان میں ایک نام جو تھا وہ سنتھیا ریچی کا بھی تھا. ایک اور میں آپ کو نام بتا دوں جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، وہ امریکہ کے معروف کامیڈین ہیں جرمی میکلن، وہ بھی شامل تھے، ان سے بھی رابطہ کیا گیا، سیکورٹی کلیئرنس ہوئی، انہوں نے بھی پاکستان کے لیے کام کیا. جرمی میکلن نے تو کھلے عام اس چیز کو، اس کا اعتراف کیا ہے، اس کو چھپایا نہیں انہوں نے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کانٹریکٹ میں ہیں پاکستان کے ساتھ. ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر انہوں نے اپنے پروفائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یو ایس امبیسیڈر ٹو پنڈی بوائز. پنڈی بوائز مین پاکستان کے حساس ادارے یا پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے. تو بنیادی طور پر کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اپنی، جس طرح پاکستان جن حالات کا شکار تھا، کوئی بھی ریاست ہو تو وہ اس طرح کی لابنگ جو ہے وہ اپنے لیے کرتی ہے اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا یہ اس کام کو. تو سنتھیا ریچی نے بھی پاکستان کے جو سافٹ امیج کے لیے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں شروع کیے. پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو ابھارنے کے لیے. تو سنتھیا ریچی جو ہیں ان کا یوں سمجھیں کہ ان کے جو پروجیکٹس تھے ان میں جو ریاست ہے پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اب پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جو امیج بلڈنگ ہے یہ کانسیپٹ ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جیو ٹی وی پر ایک پروگرام چلا کرتا تھا جارج کا پاکستان. یہ پروگرام جو امیج بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے بنیادی، اس کی عملی شکل ہے. تو اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک پولینڈ کی لڑکی تھی، ایوا زیوبیک اس کا نام تھا، اس نے پی آئی اے کے جہاز پر پاکستانی پرچم پکڑ کر ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس کا چیئرمین نیب نے نوٹس بھی لیا. اور لیکن وہ جو کہہ لیں کہ اس کی خوش قسمتی کہہ لیں اس لڑکی کی کہ وہ چیئرمین نیب کی جو تحقیقات ہیں وہ اس سے بچ گئیں. اور اس بچنے کی جو بنیادی اس کی جو وجہ تھی، اس کی گڈ لک کے علاوہ یہ تھی کہ اس طرح کی جو امیج بلڈنگ کے جتنے پروجیکٹ تھے وہ پاکستان کی حکومت کی سرپرستی میں غیر محسوس طریقے سے چل رہے تھے. سنتھیا ریچی کا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے زیادہ اس کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کو بس فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کہ اگر وہ کوئی ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں، کوئی سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کے لیے اپنی کوئی پوسٹ لگانا چاہتی ہیں، کہیں پہ دورہ کرنا چاہتی ہیں، کہیں جانا چاہتی ہیں، عام لوگوں میں گھلنا ملنا چاہتی ہیں، تو وہ پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ ان کو بس فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. لیکن باقی جو کانٹریکٹ میں تھے اس طرح کی پرسنالٹیز جو پاکستان کا سافٹ امیج جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے تھے یا بڑھا رہے تھے یا دنیا میں پیش کر رہے تھے، ان سے ہٹ کر سنتھیا ریچی جو تھیں انہوں نے پاکستان میں آہستہ آہستہ اپنی سماجی سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑھانا شروع کر دیں. وہ نہ صرف پاکستان کی سماجی سیاسی بلکہ ریاستی شخصیات کو اپنے سوشل گروپ کہہ لیں اس میں شامل کر رہی تھیں، اپنا دائرہ وہاں تک بڑھا رہی تھیں، بلکہ انہوں نے پاکستان میں موجود جو دیگر ممالک کے سفارتکار ہیں ان کے ساتھ بھی یہ والا کام کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا میل ملاپ بڑھانا شروع کر دیا. امریکنوں کے ساتھ اگر ان کا وہ میل ملاپ بڑھا ہوا تھا تو وہ اچنبے کی بات اس لیے نہیں تھی کہ اب وہ خود بھی امریکن تھیں اور وہاں پہ ان کو امریکن جو ایمبیسی ہے وہاں سے ایک طرح سے سپورٹ بھی تھی. یہ ایک فطری بات ہے، یہ لہٰذا یہ کسی کی نظروں میں کھٹکی نہیں. مگر انہوں نے جو اپنا سماجی دائرہ جب بڑھانا شروع کیا دوسری جو کہہ لیں سفارتکاروں کے ساتھ، تو بھی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو اسی کام، یعنی جس کام پر یا وہ جس کام کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا امیج بلڈنگ کا، تو وہ پاکستان کے ادارے یہی سمجھتے رہے کہ
یہ اپنا بنیادی طور پر کام ہی کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کے حساس اداروں کی گھنٹیاں اس وقت بجنا شروع ہوئیں جب سنتھیا ریچی لندن میں کچھ عرصہ پہلے ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کو دیکھا گیا ان کو جو پاکستان کے حساس اداروں کی واچ لسٹ پر تھا. یہ شخص کون تھا؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اور انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ شخص بھارتی راہ کا انڈر کور ایجنٹ تھا جو پاکستان میں بھارتی سفارت خانے میں بطور سفارتی عملے کے تعینات تھا. پاکستان میں چونکہ سنتھیا ریچی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کی سرگرمیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، سماجی سرگرمیاں، اس لیے جب وہ اس شخص کے ساتھ بھی دیکھی جاتی تھی تو ماتھا ٹھنکا تھا تب بھی پاکستان کے حساس اداروں کا. تو جب ان سے پوچھا گیا سنتھیا ریچی سے تو انہوں نے اس کو روٹین کی ایک ملاقات یا ایک روٹین کا تعلق بتایا. لیکن جب وہ لندن میں اسی شخص کو ملیں اور اس کے ساتھ دیکھی گئیں اور متعدد بار دیکھی گئیں تو یہاں پہ جو پاکستان کا لندن میں سفارت خانہ ہے اس نے اس کو نوٹس کیا. وہاں پہ جو ہمارے حساس کہہ لیں اداروں کے لوگ ہیں اور نوٹس کیا اور وہاں سے ایک پاکستانی سفارت خانہ سے ایک میمو پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھیجا گیا. یہ میمو جو ہے یہ بڑے اہم ہوتے ہیں جو کوئی بھی سفارت خانہ اپنے ملک کو یعنی اپنے دارالخلافہ کو دارالحکومت کو بھیجتا ہے، وزارت اپنی متعلقہ وزارت خارجہ کو. تو ان میموز میں جو انفارمیشن ہوتی ہے ان کو انالائز کر کے جو سٹیٹ ہوتی کوئی بھی وہ اپنی پالیسیاں بناتی ہیں ٹوورڈز دا کنٹری، وہ جہاں سے یہ میمو آیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پہ سرگرمیاں کیا ہیں، وہاں پہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے. تو اس طرح کی یہ میمو جو ہے وہ بڑا ایک اہم دستاویز ہوتی ہے، ایک اہم ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے. تو یہ میمو جو ہے یہ وزارت خارجہ میں آیا اور روٹین کے مطابق یہ پاکستان کے حساس اداروں کو اس کی ایک کاپی بھی چلی گئی. پاکستان کے حساس اداروں نے اس پر فوری ایکشن لیا. ایک ایجنسی کے لندن چیپٹر کے ذمہ داروں نے وہیں پر سنتھیا ریچی سے انکوائری کی اور رپورٹ پاکستان کو بھجوائی. یہ رپورٹ جو تھی یہ انفارمیشن اور تجزیے پر مبنی تھی. پاکستان کے لندن چیپٹر کے حساس اداروں نے پاکستان کی ریاست پر یہ انکشاف کیا کہ سنتھیا ریچی مذکورہ بھارتی شخص کے ساتھ افیئر میں ہیں اور سیریس افیئر میں ہیں. وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور شاید شادی بھی کرنا چاہتی ہیں. اور سنتھیا ریچی کی باتوں سے جو اسیس کیا گیا یا خدشہ یہ لگا ان کی باتوں سے کہ کہیں سنتھیا ریچی کو جو مذکورہ شخص ہے وہ را کے لیے بھی استعمال نہ کر رہا ہو، تو احتیاط کے طور پر پاکستان کے حساس اداروں نے سنتھیا ریچی کو انکوائر کرنا شروع کیا، ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا. تو پھر آہستہ آہستہ سنتھیا ریچی کی جو پرسنالٹی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کا کردار ہے، وہ اس کے سارے اسرار اور اس کے سارے بھید جو ہیں وہ کھلنا شروع ہوئے، انفارمیشن آنا شروع ہوئی. ہمارے ذرائع کے مطابق سنتھیا ریچی ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھیں. ایک طرف وہ پاکستان کی امیج بلڈنگ میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ کانٹریکٹ میں تھیں، دوسری طرف وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ لیں، اپنے فیئر کی وجہ سے کہہ لیں، اس شخص کی وجہ سے کہہ لیں، جیسے بھی کہہ لیں، خدشہ یہ تھا کہ یہ را کے ہاتھوں میں بھی کھیل رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی معلومات وہاں تک پہنچ رہی ہیں. تو بنیادی طور پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو سنتھیا ریچی ہیں ان کا انڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ CIA سے ہے، کیونکہ جو معلومات پاکستان کے اداروں کے پاس آئیں وہ یہ تھیں کہ ان کا بلیک واٹر نامی ایک کمپنی جو سیکیورٹی ایک کمپنی ہے امریکن، اس کے ساتھ تعلق ہے. بلیک واٹر جو ہے یہ ایک بڑی خوفناک کمپنی ہے یا ایک سیکیورٹی بڑی خوفناک اس کا کریکٹر ہے. آن لائن اگر آپ جائیں بلیک واٹر لکھیں یہ انٹرنیٹ پر گوگل کریں آپ اس کو تو آپ کو اس کے کارنامے اور اس کے بارے میں جو خدشات اور جو حقائق ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے اور بڑے خطرناک ہیں یہ والے. تو بہرحال پاکستان کے حساس ادارے جو تھے وہ سنتھیا ریچی کے گرد انہوں نے اپنا گھیرا تنگ کہہ لیں کیا یا سنتھیا ریچی کو ڈگ آؤٹ کیا، اس کو ریسٹرین کیا، اس کو جو سپورٹ تھی وہ آہستہ آہستہ کم کی اور پھر ان کو ایک شک کے دائرے میں لا کے انہوں نے جو ہے واچ آؤٹ کرنا شروع کیا.
تو سنتھیا ریچی کو اب آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا اندازہ ہوا جب انکوائریاں ہوئیں، اس کو فیس کرنی پڑیں، جو ڈی بریفنگس ہوئیں سنتھیا ریچی کی پاکستان کے اداروں کی طرف سے، تو اس میں اس کو احساس ہو گیا کہ اب پاکستان میں ڈبل ایجنٹ کے طور پر رہنا ان کے لیے مشکل ہے۔ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ را کے میں بھی شک کے دائرے میں ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنا جو ملک یا جو اپنا جس ادارے سے وہ وابستہ ہیں بنیادی طور پر، وہاں پہ بھی اب ان کے گرد ایک شک کا جو دائرہ ہے وہ کھینچا جا چکا ہے۔ تو لہٰذا وہ اس سچویشن سے انہوں نے اپنے آپ کو نکالنا ہی بہتر سمجھا۔ تو سنتھیا ریچی جو ہیں ان کے بارے میں وہ پاکستان کیوں آئیں، وہ پاکستان آ کے ان کا جو اصل ایجنڈا تھا وہ کیا تھا، یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کے حساس اداروں کے پاس تو یقیناً ہوگی، البتہ یہ ابھی تک کہیں پہ بھی پبلک نہیں ہوئی۔ تو ہم زیادہ قیاس رائے اس پہ نہیں کرتے۔ ہم آتے ہیں سنتھیا ریچی کہ اچانک جو ہے بے نظیر بھٹو کی ذات پر تھرڈ کلاس قسم کا جو حملہ ہے وہ کرنا، پھر اس کے بعد ایف آئی اے میں ایک ایسا بیان دینا کہ جس میں فوج اور پاکستانی اداروں جیسے نیکٹا وغیرہ ہیں ان کے ساتھ، اور خصوصاً پی ٹی ایم کے خلاف کسی انکوائری میں پاکستان کے اداروں کو اسسٹ کرنا، اس طرح کی معلومات اس نے اپنے بیان میں کیوں اوپن کی ہیں یا بے نظیر بھٹو پہ حملہ کیوں کیا ہے۔ تو جو پاکستان کے آپ کہہ لیں کہ ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خیال میں یہ اس کا پاکستان سے ایگزٹ پلان جو ہے اس کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوگی کہ کس طرح اس نے پاکستان سے نکلنا ہے اور کیا جواز دے کے نکلنا ہے تاکہ پاکستان میں بھی وہ بچی رہے، را کے ہاتھوں میں بھی بچی رہے، اور اپنے ملک میں اور اپنے ادارے میں بھی اس کو لائل ہی سمجھا جائے۔ تو فی الحال تو ہم جو ہے چونکہ انفارمیشن یہ ابھی تک صرف حساس اداروں تک ہی ہے، ہم اس پہ کوئی بات کر نہیں سکتے، اس پہ محض اندازے اور تجزیے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرف کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی، ایک انفارمیشن جو تھی مجھے ملی۔ دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی، وہ سنتھیا ریچی وہ کیا سوچتی ہے، وہ سنتھیا ریچی کی اپنے خلاف جو الزامات کی ٹائمنگ ہے اس کو بڑی اہمیت دے رہی ہے۔ ان کے خیال میں سنتھیا ریچی جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ایک ایسے وقت میں متحرک ہوئی ہے جب پاکستان میں کئی بڑے اہم کام ہونے والے ہیں اور پاکستان میں اہم واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ ایک 18ویں ترمیم والا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی۔ دوسرا ہے بجٹ آنے والا ہے۔ اب بجٹ تو آپ یہ سمجھیں کہ اس بجٹ کی خاص بات کیا ہے۔ اس بجٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو جو حکومت ہے وہ ایک ویک وکٹ پر ہوگی کیونکہ یہ پاکستان کا کوئی آسان بجٹ نہیں ہوگا، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو سوال اٹھنا ہے وہ یہ اٹھنا ہے اس بجٹ کے اندر کہ کرونا کے نام پر یا کرونا کی مد میں جو بیرونی امداد آ رہی ہے پاکستان میں وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے، وہ کتنی آئی ہے، اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بجٹ سیشن میں مانگا جائے گا۔ اور پیپلز پارٹی یہ خیال کرتی ہے کہ یہ اس طرح کے سوالات اور 18ویں ترمیم پہ سٹینڈ لینا کا جو دل گردہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے۔ نون لیگ تو اس طرح کی جرت نہ اس نے پہلے کبھی کی نہ اب کرے گی۔ تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ پیپلز پارٹی کو الجھانے کے لیے ہے اور لوگوں کی توجہ بجٹ سے اور خصوصاً کرونا والی جو میں نے آپ کو بات کہی اس پر جو اٹھنے والے سوالات ہیں اس سے ہٹانے کے لیے ہے، اور سنتھیا ریچی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سارے خدشات ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں یا جو عام لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ سارے یہ ایک سازش ہے یا ایک پلان ہے، تو یہ سارے خدشات جو ہیں اس کے یہ بہت جلد دور ہو جائیں گے، ہمیں ان کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ سنتھیا ریچی کو اگر پاکستان بدر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ پہلے والی سٹوری جو ہے وہ درست ثابت ہوگی، اور اگر پیپلز پارٹی والوں کے خدشات درست ہیں تو پھر سنتھیا ریچی پاکستان میں ہی رہیں گی اور بہت بڑے بڑے دھماکے توقع رکھ سکتے ہیں ہم کہ وہ کریں گی آنے والے دنوں میں۔ اور یقین آپ یہ رکھیں کہ جو الزامات اس نے عائد کیے ہیں یعنی رحمان ملک پہ، مخدوم شہاب الدین پہ اور یوسف رضا گیلانی پہ، تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت بھی ہوں گے، وہ خالی ہوا میں بات نہیں کر رہی ہوگی اگر اس نے یہ الزام لگایا ہے۔ اس کی ایک لاجیکل ریزن ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔
دوسرا یہ کہ سنتھیا ریچی جو ہے وہ محض اس کے پاس اگر کوئی ڈیٹا انفارمیشن ثبوت جو ہیں وہ صرف ان 3 شخصیات کے خلاف نہیں ہوں گے، وہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے دیگر لیڈروں کے خلاف بھی ہوں گے۔ کیوں؟ اب آ جاتے ہیں کیوں پہ۔ اس لیے کہ سنتھیا ریچی جو ہیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت پاکستان پر تھیں، اور جو سپائی ورڈ ہے اس میں کہ جو آپریٹرس ہوتے ہیں وہ خصوصاً جب کوئی خاتون آپریٹرس ہو تو وہ اپنے ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے اس کے پاس جو خوفناک ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا عورت ہونا ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ ہتھیار جو ہے، جس طرح وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا، تو وہ ہتھیار انہوں نے ضرور استعمال کیا ہوگا، اور یہ ہتھیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تیاری بھی کی ہوگی کہ جب وہ کسی کو ٹریپ کریں گی تو پھر اس کے پاس کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ تو وہ ثبوت جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ سپائی ورڈ میں کسی کو یوں کر کے سپائی کرنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کی ویڈیو بنانی ہے، کسی کمزور لمحے کی ٹریپ میں لانا ہے اور پھر ویڈیو بنانی ہے، تو یہ کسی سپائی ورڈ کی کوئی کسی خاتون کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ پاکستان میں رہتی ہیں تو پھر جو ہے وہ مخدون شہاب الدین رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی ہی جو ہیں ان سے یہ غلطی جو ہے وہ سرزد نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر ہوئی ہے تو بہت سے اور بھی لوگ ہوں گے جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہوگی، اور یہ غلطی یک طرفہ نہیں ہوگی۔ تو اگر سنتھیا ریچی پاکستان میں رہتی ہیں، میں نے پھر جس طرح پہلے آپ سے کہا، تو یقین رکھیں کہ بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے اور بہت سے لوگوں کے جو ہیں وہ بھرم کھلیں گے، اور اس کے پیچھے سنتھیا ریچی کو آپ معصوم نہ سمجھیں۔ اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا تھا، وہ جس ایجنڈے پر پاکستان میں تھی۔ تو بہرحال یہ کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہمیں۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔